बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं। आर्मी चीफ ने नाराज़गी करते हुए इस्तीफ़ा देने की धमकी दे दी। और क्या बातचीत हुई वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर के साथ क्या टेलीफोनिक बातें हुई, क्या नाराज़गी हुई, किस बात पर आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा देने की धमकी दी, इसके बारे में मेरे पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, बड़ी अहम खबर है। और क्या मामला होने जा रहे हैं, सरप्राइज़ है। इमरान खान के चाहने वालों के लिए बड़ा सरप्राइज़ है। इमरान खान की और आर्मी चीफ की क्या गुफ्तगू होती रही है, कौन से राबते हैं जो इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए बहाल कर दिए गए हैं। और अब जो है मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की कब जान छोड़ने वाले हैं, और इंतखाबात के बारे में क्या लाहेअमल तैयार किया गया था जो नाकाम हो गया, और अब हर सूरत में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ आर्मी एक्ट की जो तरमीम आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मियाँ बीमार शरीफ पर जो बिजलियाँ गिर गई हैं और मियाँ बीमार शरीफ की जो ख्वाहिशात जो है वो दम तोड़ गई हैं, उस पर भी रोशनी इसी व्लॉग में डालेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो आज की तहलका खेज़ खबर है, बल्कि कल की तहलका खेज़ खबर है, और हर तरफ जुमे रात के दिन 9 मुहर्रमुल हराम, जुमे रात के दिन जो बरतानिया में 9 है, शायद पाकिस्तान में 8 होगा। एक बड़ी खबर सुबह से गर्दिश करती रही कि आर्मी चीफ ने बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, और ये किसके कहने पर हो रहा है, इसके बारे में जो हकायक सामने आए हैं, इस सिलसिले में पता चला कि आर्मी चीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। और मियाँ शहबाज शरीफ ने जब उनको ये बताया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम बड़े भाईजान की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो सख्त खफा हुए। और उन्होंने इस बात पर यह कहा कि अगर आपने इस किस्म के कोई इक़दाम किए, इंतखाबात में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, या फिर मुल्क में कोई अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इसके साथ साथ जो मैंने सबसे पहले बात आपको बताई थी आज से कई माह पहले, कि वो जो अंदरूनी जंग है पाकिस्तान के जर्नैलों की, वो भी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगस्त में जुलाई की खबर तो सच्ची साबित हुई, और मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान जाने के इरादे से मुकर गए। एक बार फिर कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। भाई की हुकूमत में पाकिस्तान क्यों नहीं जाते हैं, ये बात शायद आपकी और मेरी समझ में ना आ सके। असल मामला तो वही है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि भाइयों की तहपड़ास हो चुकी है, यानी सख्त लड़ाई हो चुकी है, जिसको पंजाबी में तहपड़ास कहते हैं, और एक दूसरे को मिलना देखना भी गवारा नहीं कर रहे। इसी सिलसिले में मरियम सफदर अवान भी पाकिस्तान पहुंच गई हैं, और अब उनके अहकामात को भी दबाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को जो अहकामात दिए गए हैं, उसके बारे में ताज़ा तरीन इतलात ये आई हैं कि मरियम सफदर अवान के जो अहकामात हैं उनको तामीर ना करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान में आवाम पर बिजली बनकर ही गिरी हुई है, वो है बिजली के बिलों में इजाफा। रेडियो ना इस्तेमाल करने के बावजूद रेडियो टेलीविज़न की लाइसेंस फीस। अब आपको ये हकायक ज़रा सामने लाना बहुत ज़रूरी है कि बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है, और ये तकरीबन 50 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा है, ये किस लिए किया गया है। आपको याद है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए थे तो अपने साथ 2 अदद बड़े तोहफे लेकर आए थे। एक वो तोहफा था जिसका नाम इसहाक डॉलर है, और दूसरा तोहफा था सलमान शहबाज शरीफ। दोनों के मुकदमात ख़त्म करके मियाँ बीमार शरीफ ने अपने छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के त्यारे में इनको वापस भेजा था, खुसूसी त्यारे में। एक तोहफा जो है उसने डॉलर को कम सतह पर लाने का वादा किया, जो आज तक पूरा ना हो सका, और डॉलर अभी भी ओपन मार्केट में बल्कि ब्लैक में जो है 300 रुपये तक भी दस्तयाब नहीं है। ब्रिटिश पाउंड की कीमत जैसा कि आपको पता है 367 रुपये तक पहुंच चुकी है, और अभी भी ब्रिटिश पाउंड जो है मार्केट में नापेद है। तो उस तोहफे ने तो ये काम सारा अंजाम दिया। अब दूसरे तोहफे ने अवाम पर बिजली बम क्यों गिराया, इसलिए कि सलमान शहबाज शरीफ जो है उसका कारोबार है सोलर पैनल्स, और सोलर पैनल के साथ चलने वाली टेक्नोलॉजी की फरोख्त का। अब आप देखें, एक भाई जो है
یعنی حمزہ ککڑی جس کا ہم نے نام ڈالا تھا، حمزہ ککڑی جو ہے وہ اس طرح سے عوام کو لوٹتا رہا کہ ملک بھر میں جو مرغی کی قیمتیں ہیں زندہ اور ذبح شدہ کی، وہ آسمانوں کو چھونے لگیں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا۔ اب دوسرا نمونہ آیا شہباز شریف کا دوسرا بیٹا سلمان شہباز شریف، جو یہاں لندن کی سڑکوں پر بیٹھ کر عوام کے پیسے کو حقے کے کش میں اڑایا کرتا تھا۔ وہ جب نمونہ پاکستان پہنچا تو چونکہ اس کا سولر انرجی کا بزنس ہے، اس لیے پاکستان میں بجلی اس قدر مہنگی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے تنگ آ کر قرضے پکڑ کر کمیٹیاں ڈال کر اپنی چھتوں پر سولر پینلز لگوائیں، اور ان سولر پینلز کے ذریعے پھر بجلی جو ہے ان کو مہیا کی جائے، اور اس میں سے بھی حکومت اپنا حصہ لے۔ اب آپ سوچئے کہ اپنی دال روٹی کی بجائے لوگوں کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اب جو ہے ہم نے سولر پینل کیسے لگوانے ہیں، کیونکہ بجلی تو اب لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک مزدور شخص رو رہا تھا کہ میں صرف 6 یونٹ استعمال کرتا ہوں، مجھے 6,000 روپے کا بجلی کا بل آ گیا۔ لاتعداد مثالیں، لاتعداد لوگوں کی ٹیلی فون کالز آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ بجلی بم گر گیا ہے، لیکن اس بجلی بم کے گرنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اور میں آئندہ بھی آپ کو ان حقائق سے آگاہ کروں گا کہ سولر انرجی کا کاروبار کرنے والا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، جن کو ہم عام طور پر کرمنل وزیر اعظم کہتے ہیں، وہ ان کا بیٹا، ان کا نمونہ بیٹا اس لیے عوام کو بجلی کے شکنجوں میں کس رہا ہے کہ اس کو اپنے سولر پینلز بیچنے ہیں۔ اس کی کمپنی ہے جس کے ساتھ بھی وہ کاروبار کرتا ہے، مزید معلومات آپ کو میں جیسے مجھے ملیں گی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کمپنی جو ہے عوام پر اب سولر انرجی کے ذریعے حکمرانی کرنا چاہتی ہے، اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ حمزہ ککڑی کے زمانے میں مرغی کی قیمتیں جو ہیں ہوش ربا ہو گئی تھیں، اسی طرح اب آنے والے دنوں میں جب لوگ بجلی کے بلوں کے ہاتھوں تنگ آ کر سولر انرجی خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آئیں گے تو ان کو شہباز شریف کے بیٹے سلمان شریف کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ منہ تو اب دیکھنے کے قابل شاید نہیں رہا، لیکن ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خواجہ محمد آصف جو کہ سیالکوٹی ڈڈو ہیں، ان کو بھی یہ عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ باجوہ کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے خواتین پر اب ایک اور حملہ کیا ہے۔ آج پھر ہم ان کے اس حملے کے جواب میں ان کی صاحبزادی نیک دختر اختر جو ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں دختر نیک اختر آف خواجہ محمد آصف کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پرانی ویڈیو ہے، بڑی دفعہ آپ نے دیکھی میرے پروگراموں میں، لیکن جب بھی خواتین پر حملے کریں تو مجھے ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ کریں اور آپ بھی مل کر اس طرح سے خواجہ محمد آصف کو یہ سوال پوچھیں کہ خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے یا حیا ہوتی ہے، اور یا پھر آپ کی یہ صاحبزادی دختر نیک اختر بے حیا ہوتی ہے، اور کیسے امریکہ کے جو ہے نائٹ کلب میں ناچتی ہے۔ آئیے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ خدا کا خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی رانڈی کھانا ہے۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اصل میں خواجہ صاحب جو ہیں سٹھیا نہیں گئے بلکہ 17 ہو گئے ہیں۔ باپ بھی ہیں بیٹی کے، لیکن چونکہ گھر میں ہی گند پڑا ہوا ہے اس لیے ہمیشہ خواتین پر غصہ نکالتے رہتے ہیں۔ خواتین جو مائیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ان پر اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، خواجہ آصف صاحب کو شرم حیا دلانا تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس جو ہے گندگی کا پیداوار ہیں جو رات کو 2 بجے جنرل قمر ریٹائرڈ باجوہ نے احکامات کے ذریعے جو ہے ان کو الیکشن جتانے کے سلسلے میں پھیلائی تھی۔ تو خواجہ آصف کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کو بار بار ان کی بیٹی کی یہ ویڈیو دکھائی جائے تاکہ وہ خواتین کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں، جو کہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے۔ بہرحال، اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف بھی سخت ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے استعفے کی دھمکی دی، اور اسی سلسلے میں عمران خان سے بھی بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں۔ بڑا سرپرائز، بڑی خوشخبری آنے والی ہے عمران خان کی حکومت کے بارے میں، اور انشاءاللہ عمران خان جو ہیں عوام کی توقعات کے عین مطابق دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔
عمران خان نے اپنی الیکشن کی حکمت عملی بھی بڑی شاندار طریقے سے طے کی ہے، اور میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس مرتبہ ایسے ایسے دھوبی پٹکے پڑیں گے، ایسے ایسے باؤنسر پڑیں گے، ایسا زبردست سٹارٹ لے گا ماضی کا سپر سٹار بالر کہ دنیا کو حیران کر دے گا۔ اسی سلسلے میں ایک اور بڑی خبر جو کل آئی وہ جو ہے وہ علی محمد جو ہیں عمران خان کے ببر شیر جو ہیں ان کی رہائی کی تھی، شہباز آفریدی کی رہائی کی تھی، اور اب تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ فواد چودھری بھی منتیں ترلے کر رہا ہے، اپنے ٹویٹ کے ذریعے تحریک انصاف کی حمایت کر کے موجودہ حکومت کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں کے پانی جو ہیں ان میں شاید وفا ہوتی ہی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اس وفا کے پیکر کو اس وفا کے اوپر پورا اترنے کے لیے ان میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ عمران خان تو اب بہت سمجھدار ہو چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے آستین کے سام کون ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کر کے ان کو ناکام بنا چکے ہیں، اور اب ایک پراپر مومن کی طرح وہ دوسری بار جو ہے اسی سوراخ سے نہیں ڈسے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کسی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ عمران خان کو اچھی خاصی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے، اور اب وہ دوبارہ ان چوروں، لٹیروں اور گندے انڈوں کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج برطانیہ میں 10 محرم الحرام ہے، عاشور کا دن ہے، اور شاید کل یعنی سیچرڈے کو پاکستان میں بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، تو اس حوالے سے سوگوارانے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ ہماری بڑی جو ہے دلی ہمدردی ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ اس سوگ میں جو ہے شامل ہیں جس کے سلسلے میں 10 محرم کو امام حسین کی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں منایا جاتا ہے۔ اور جس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں یہ 9ویں کی شب 10ویں کی شب ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ وقت بھی تھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ اصل میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے مطابق مسئلہ تو یہ نہیں تھا کہ جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، مسئلہ تو یہ تھا کہ کیوں کی یہ بیعت، اور وہ لوگ جو اس وقت جو ہے امام حسین کا ساتھ چھوڑ گئے ان کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تاریخ میں ابن زیاد کی ایک تقریر ہے جس کا میں صرف ایک فقرہ آپ کو سنا کے آگے پروگرام کا اختتام کروں گا، کہ اس نے کہا تھا کہ سروں کی فصل تیار ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس فصل کو کاٹ دیا جائے۔ آپ آرمی چیف کی تقاریر کو بھی دیکھ لیں، پرائم منسٹر کی تقاریر کو بھی دیکھیں پاکستان کی، اگر آپ کو وقت کے یزیدوں کی کوئی مماثلت نظر آئے اس وقت کے یزیدوں کے ساتھ تو گھبرائیے گا نہیں، یہی آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا، اور اب پاکستانی قوم بھی اسی قسم کی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ایک دوست کی کوٹیشن کوٹ کی تھی کہ ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ مرے ہوئے یزید کو گالیاں دی جائیں، بلکہ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ اس وقت کے یزید کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائے اور اس شخص کا ساتھ دیں جو اس وقت کے یزیدوں کے سامنے سینہ تان کر اکیلا کھڑا ہے، اور اکیلا کھڑا ہونے کی وہ مثال، وہ سنت پوری کر رہا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اکیلا کھڑے ہو کر اپنے خاندان کے بچوں اور خواتین کے ہمراہ پوری کی تھی، اور آج کون یہ سنت ادا کر رہا ہے، ہمیں اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ یہی پیغام ہے یوم عاشور کا، یہی پیغام ہے شہادت حسین علیہ السلام کا کہ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔